पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। अरशद शरीफ साहब को किसने शहीद किया, वो कौन था, आइए मैं आपको बताता हूं। अरशद शरीफ की शहादत पर मेरे कुछ सवालात। अरशद शरीफ साहब पर एफआईआर का सिलसिला कब और क्यों शुरू हुआ? अरशद शरीफ पर किसके कहने पर पहली बार एफआईआर कहां पे हुई और अरशद शरीफ पर होने वाली तमाम एफआईआर का मतन क्या है? क्या उनमें कोई मुमासलत है? अरशद शरीफ साहब की जॉब क्यों खत्म हुई, उनका शो क्यों बंद हुआ और उनको पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा? अरशद शरीफ ने किस किस दोस्त से खुद को मिलने वाली धमकियों का जिक्र किया, उनकी नौयत क्या थी? बहुत सी मदद उस सीडी से मिल सकती है जो अरशद शरीफ काबीना की किसी कमेटी को दे गए हैं, वो सीडी कहां है? अरशद शरीफ ने जिन तमाम लोगों को खतूत लिखे उनमें पाकिस्तान के सदर और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? अरशद शरीफ रात जब घर से निकले, उनका साथ देने वाले दोस्त बताएं कि वो उनके बारे में मजीद क्या जानते हैं, उस वक्त क्या चल रहा था। अरशद शरीफ की फैमिली बता सकती है कि घर में ऐसा कोई गैर मामूली वाकया पेश आया हो। अरशद शरीफ पाकिस्तान से जाते हुए कहां गए और वो कहां जाना चाहते थे? अगर वो यूएई में गए तो वो कितना अरसा यूएई के अंदर क़याम पजीर रहे? अरशद शरीफ के साथ वहां कौन कौन मिलने आता था? अरशद शरीफ यूएई जाने के बाद किस किस दोस्त से पाकिस्तान के अंदर राब्ते में थे और वो क्या क्या चीजें उनसे शेयर करते रहे? अरशद शरीफ ने दुबई में कौन सी सिम और कौन से नंबर्स इस्तेमाल किए? अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर किसने मजबूर किया? दुबई हकाम की जानिब से मिलने वाली डेडलाइन के दौरान वो किस किस से राब्ते में थे? किस किस ने अरशद भाई को कीनिया जाने का मशवरा दिया और क्यों? वीजा ऑन अराइवल तो कुछ और ममालिक का भी है, लेकिन कीनिया का ही इंतखाब क्यों किया गया? अरशद शरीफ कीनिया कब गए? कीनिया में किसके पास गए? कीनिया जाने से पहले किससे उनका कीनिया के अंदर राब्ता हुआ? अरशद भाई का कीनिया में किसने इस्तकबाल किया? कीनिया में वो कहां कहां रहे? कीनिया में इनकी मौजूदगी का पाकिस्तान में किसको इल्म था? कीनिया में मौजूद वकार और खुरम कौन है? वो कब से कीनिया में है? उनका अरशद शरीफ से क्या ताल्लुक है? उनका अरशद शरीफ के किस दोस्त से क्या ताल्लुक है? अरशद शरीफ ने कितने दिन कीनिया में कयाम किया और वह कीनिया के किस किस शहर में गए? वहां कौन कौन पाकिस्तानी अरशद शरीफ को मिलने आता था? कीनिया में वो कितना अरसा रहे? कीनिया जाने से पहले उनका खुरम या वकार में से किसी से कभी राब्ता हुआ था? कोई जान पहचान थी? खुरम और वकार पाकिस्तान में कहां से हैं? उनका कीनिया में क्या कारोबार है? अरशद भाई के जाने के बाद पाकिस्तान में उनकी फैमिली या दोस्तों को किसी ने कोई सवाल या कभी फॉलो किया? अरशद भाई की कीनिया में रहने के दौरान किस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे? अरशद शरीफ का कीनिया में मौजूदगी का खुरम और वकार को कब से इल्म था? खुरम और वकार का पाकिस्तान में क्या बैकग्राउंड है? अरशद भाई उनके पास थे या किसी और के पास भी ठहरते रहे? वो सवाल जिनका जवाब सिर्फ कीनिया से मिल सकता है। खुरम और वकार को अरशद शरीफ के कीनिया जाने का कब इल्म हुआ? अरशद भाई वहां किस जगह रहते थे? वो किस जगह कयाम पजीर रहे? वो एक जगह कयाम पजीर रहे या मुख्तलिफ जगहों पर? क्राइम सीन कहां है? पुलिस नाका कहां है? गाड़ी का टायर अगर गोलियां लगने से क्राइम सीन पर फट चुका था तो फिर सड़क पर क्या उस रिम के निशानात मौजूद थे? क्राइम सीन पर पुलिस का ये जो नाका था कब से मौजूद था? जिस रात ये वाकया पेश आया उससे पहले अरशद शरीफ कहां थे? ये फार्म हाउस कहां है? उनकी रिहाई से कितना दूर है? फार्म हाउस पर बारबेक्यू की खबर में कितनी सदाकत है? उन्होंने जब डिनर किया तो साथ कौन कौन था फार्म हाउस पर? और डिनर के बाद फार्म हाउस से कहां जाना था और वो कहां गए? रिहाई से या जिस जगह से वो फार्म हाउस गए थे उनके साथ जाते हुए गाड़ी में कौन कौन लोग थे? और फार्म हाउस से वापस कहां जाना था और वापस गाड़ी में कौन कौन लोग थे? किस जगह उनको एग्जैक्ट किस जगह गाड़ी के ऊपर फायर किए गए? और बताया तो यह भी जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की जो डेथ थी वो गाड़ी को या उनको फायर लगने के तकरीबन 10 से 30 मिनट के दरमियान हुई है। और क्या जो जगह पुलिस बता रही है ये वही जगह है?
فارم ہاؤس سے واپس کتنے بجے نکلے اور فارم ہاؤس پہنچے کب تھے؟ جس جگہ ارشد شریف کو شہید کیا گیا وہ فارم ہاؤس سے کتنا دور ہے؟ ارشد شریف کی فارم ہاؤس پر موجودگی سے کون کون آگاہ تھا؟ فارم ہاؤس پر کتنی دیر کا قیام رہا؟ فارم ہاؤس سے جہاں جانا تھا کیا ارشد بھائی کو اسی سڑک پر شہید کیا گیا؟ اس رات پولیس جو گاڑی چوری کا بتا رہی ہے وہ کس شہر میں چوری ہوئی تھی؟ وہ گاڑی جس میں ارشد شریف سوار تھے کتنی بار پہلے اس فارم ہاؤس میں آتی جاتی رہی؟ خرم اور وقار کا کینیا میں کن لوگوں سے رابطہ ہے؟ پاکستان میں ان کے کن لوگوں سے تعلقات ہیں؟ فارم ہاؤس سے واپسی پر وقار ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وقار وہاں سے کہاں گیا؟ خرم وہاں کا اگر لوکل ہے تو وہ گاڑی بھی چلا رہا تھا تو پولیس کے روکنے کے باوجود وہ رکا کیوں نہیں؟ کیا پولیس نے گاڑی روکے بغیر ہی گولیاں چلا دی؟ کیا گولیاں اسی گاڑی پر چلائی گئی جس میں وہ فارم ہاؤس سے نکلے تھے؟ فارم ہاؤس سے کتنے دور حادثہ ہوا؟ گاڑی کس کی ہے؟ یہ گاڑی کس کے نام پر ہے؟ یہ گاڑی کب سے خرم کے پاس تھی؟ خرم کا کینیا میں کیا کاروبار ہے؟ اب جب معاملہ وہاں کی حکومت نے تسلیم کر لیا کہ یہ ایک غلطی تھی تو یہ اس کیس میں مزید مشکلات کا سبب بن گیا۔ انہوں نے اس دلیل کے خلاف تمام شواہد یا تو مٹا دیے ہوں گے یا مٹا رہے ہوں گے کہ یہ ایک قتل کا منصوبہ تھا۔ کیا خرم اور وقار اپنے کاروبار پر رسک لے کر وہ تمام حقائق بتا سکتے ہیں؟ چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کینیا کے اندر خرم اور وقار کا کوئی کاروبار ہے، اور اب ایک شخص اگر کاروبار اپنا ایک ملک کے اندر کر رہا ہے تو وہ اس ملک کی ریاست کے خلاف گواہی دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ارشد شریف پہلے کتنی بار اس فارم ہاؤس پر گئے؟ ان کی کینیا میں روٹین کیا تھی؟ اس دوران قتل کرنے والے سکواڈ میں کوئی غیر معمولی ٹرانسفر پوسٹنگ تو نہیں ہوئی؟ جس سکواڈ نے یہ قتل اپنے ذمہ لیا اس کا ہیڈ کون ہے اور وہ کب سے ہے؟ اس سکواڈ میں شامل جو لوگ اس قتل والی جگہ پر تھے ان کی پوسٹنگ وہاں کب سے ہے؟ وہاں کی پولیس کون سا اسلحہ استعمال کرتی ہے؟ اگر ارشد شریف قتل سے پہلے فارم ہاؤس پر تھے تو فارم ہاؤس سے واپس وہ کس گاڑی میں گئے؟ کیا یہ وہی گاڑی ہے؟ گاڑی کو جو گولیاں لگی کیا وہ پولیس کا اسلحہ ہے؟ گاڑی کو لگنے والی اور ارشد بھائی کو لگنے والی گولی کے وقت کی مماثلت ہے؟ بظاہر نظر آنے والی گاڑی کو ہر طرف سے گولیاں لگی ہیں، اگر مقصود گاڑی روکنا تھا تو ہر طرف سے گولیاں کیسے چل گئی؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ارشد بھائی کو کہیں مارا گیا اور بعد میں گاڑی پر گولیاں چلائی گئی؟ گاڑی میں اگر خرم اکیلا ہی تھا تو وہ خرم اب کہاں ہے؟ وہ کیسے بچ گیا جو گاڑی چلا رہا تھا، جس نے گاڑی کو روکنا تھا؟ گولیاں چلانے کے فوری بعد گولیاں چلانے والا سکواڈ کہاں رہ گیا؟ اس نے گولیاں مار کر اپنا اصل ہدف یعنی چوری شدہ گاڑی برآمد کرنا اور بچہ برآمد کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ نہ ہی ان کی شناخت کی اور گاڑی کو ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا؟ خرم کا ابتدائی بیان کہاں ہے؟ اس کی لوکیشن نکالی جا سکتی ہے؟ کیا ارشد بھائی کے پاس جو نمبر تھا اس کی لوکیشن اور جیو فنسنگ ہو سکتی ہے؟ وقار کو اس حادثے کا کب پتہ چلا؟ پتہ چلنے کے بعد وقار کا کیا کردار رہا؟ ارشد شریف کو زخمی ہونے کے بعد قریبی ہسپتال میں کیوں نہیں لے کر جایا گیا؟ وقار کو کیسے پتا چلا؟ اور وقار یا خرم اگر آپس میں رابطے میں تھے تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں کس کو بتایا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں جب تک ارشد شریف کے قتل کو یقینی نہیں بنا لیا گیا اس وقت تک گاڑی کا پیچھا ہوتا رہا یا اس پر گولیاں چلتی رہی؟ اگر مقصود بچہ اور گم شدہ گاڑی تلاش کرنا تھی تو گاڑی پر گولیاں مار کر اس کو چھوڑ کیوں دیا گیا؟ چاروں طرف سے فائرنگ سے ڈرائیور کیسے بچ گیا؟ گاڑی پر دیگر تمام فائر کتنے فاصلے سے ہوئے؟ فائر کتنے لوگوں نے کیے؟ یہ کیسی کار چوری پکڑنا تھی جہاں ایک شخص کی موت کو یقینی بنا کر مشتبہ گاڑی کو چھوڑ دیا گیا؟ گاڑی کا مکمل فورینزک کیا ہوا؟ کیا فزیکل میچنگ کی گئی؟ کیا فنگر پرنٹس کی میچنگ ہوئی؟ کیا بالوں اور فائبر کا جائزہ ہوا؟ کیا خون کے نشانات کا اور گولی کی ڈائریکشن کا بیلسٹک معائنہ ہوا؟ گاڑی پر تمام نشانات کا معائنہ ہوا؟ اگر ہوا تو اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ گاڑی کو ایک خاص کیمیکل سے تو نہیں دھو دیا گیا؟ خون آلود گاڑی میں موجود خون کے دبوں کا فورینزک ہوا؟ قتل کے وقت اگر خرم گاڑی میں ان کے ساتھ موجود تھا تو
تو اس نے کیسے ایک پھٹے ہوئے ٹائر میں صرف رم کے اوپر 70 کلومیٹر گاڑی کو بھگایا، اور اس کو کب پتا چلا کہ ارشد بھائی شہید ہو چکے ہیں؟ کیا جائے حادثہ کے قریب کوئی ہسپتال موجود نہیں تھا؟ کینیا کی پولیس کا اس طرح کے واقعات میں عمومی طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ایسے کتنے واقعات پہلے پیش آ چکے ہیں جہاں بڑی گاڑی پر اس طرح سے فائر کیا گیا ہو؟ کینیا کی پولیس کو کب پتا چلا کہ یہ خطا تھی اور یہ کوئی پاکستانی صحافی تھا جس کو انہوں نے غلطی سے شہید کر دیا، اور ان کی شناخت کیسے ہوئی؟ کینیا کی پولیس کیسے جانتی ہے کہ یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی ارشد شریف تھے؟ اور ارشد بھائی کو زخمی حالت میں کہاں لے کر جایا گیا؟ جو تصویر ان کی سب سے پہلے ریلیز ہوئی وہ قتل سے کتنی دیر بعد بنی، وہ کس فون سے بنی، وہ فون اب کہاں ہے؟ قتل کے بعد پولیس نے سب سے پہلے کس کو بتایا، اور وہ تصویر سب سے پہلے کس کو سینڈ کی گئی؟ پولیس کو کس نے بتایا کہ ارشد شریف ایک پاکستانی صحافی ہے، اور اس دوران خرم اور وقار کا کیا کردار رہا؟ پاکستان میں سب سے پہلے کس کو پتا چلا، یعنی کس نے ارشد شریف کے گھر والوں کو بتایا کہ ارشد شریف اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ گھر والوں کو بتانے سے کتنی دیر بعد خبر میڈیا کے اوپر چلی؟ میڈیا پر خبر کو حادثے سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ اب واپس کینیا جاتے ہیں۔ قتل کتنے بجے ہوا، اور قتل کے بعد خرم اور وقار کتنی دیر تک ارشد شریف کے ساتھ موجود رہے؟ ارشد بھائی کی رہائش کہاں ہے؟ وہ پہلے کتنی بار اس فارم ہاؤس میں گئے یہ آپ نے جان لیا۔ پولیس نے غلطی سے گولیاں چلانے والوں کو کیا سزا دی؟ بے گناہ گولیاں چلانے والوں کی کوئی ماضی کی مثال ہے جس میں سزا دی گئی ہو؟ پولیس کی گولیاں مارنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پولیس کے چند لوگوں نے پیسے لے کر ارشد بھائی کو شہید کر دیا ہو اور بعد میں اپنے محکمے کو بتایا ہو کہ یہ ان سے خطا ہوئی ہے؟ اب یہ معاملہ ان کی اندرونی انکوائری سے پتہ چل سکتا ہے۔ اور کینیا کے اندر جو اس وقت انکوائری ہو رہی ہے وہ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ کیا وہ تحقیقات میں اس چیز کو شامل کریں گے کہ پاکستان میں ارشد شریف کو کیا مسائل درپیش تھے؟ خرم اور وقار کے کیا کاروبار ہیں؟ وہاں وہ کیسے اس حکومت کے محکمے کے خلاف گواہی دیں گے؟ یہ بہت اہم ترین سوال ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ خرم اور وقار پہلے ارشد شریف کے خیر خواہ ہوئے ہوں اور بعد میں ٹریپ ہو گئے ہوں؟ ارشد شریف کا موبائل فون کہاں ہے؟ یہ سوال ان کے بہت قریبی احباب سے بھی جب کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ سیخپا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے جو اس تمام واردات میں بہت حد تک معاون ہو سکتا ہے۔ ارشد شریف بھائی کا موبائل فون کیا اس کا فورینزک ہو سکتا ہے؟ کیا ان کی دیگر چیزیں، ان کا لیپ ٹاپ، ان کے کیمرے، وہ سب اب کہاں ہیں؟ ان کے کپڑے کہاں ہیں جو وہ کینیا میں استعمال کرتے تھے؟ ارشد بھائی کی فارم ہاؤس پر کوئی خاص تصویر بنی ہو؟ ارشد بھائی کو اسپتال میں کس ڈریس میں لے کر جایا گیا؟ وہ کینیا کے جو فارم ہاؤس تھا وہاں وہ کس لباس کے اندر موجود تھے؟ جس اسپتال میں لے کر ان کو گئے وہاں ان کو سب سے پہلے دیکھنے والا ڈاکٹر وہ کون ہے؟ اس نے وہاں کے لوگوں کو کیا بتایا کہ ان کی ڈیتھ کب ہوئی ہے؟ پوسٹ مارٹم جو وہاں ہوا اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ اس کا ڈیٹا کہاں ہے؟ پوسٹ مارٹم کے بعد کیا ان کے جسم کی باقیات کو کسی کیمیکل سے واش تو نہیں کیا گیا؟ اب یہ بہت اچھے سے یہاں کے ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں۔ یہاں کے ڈاکٹرز کو پوسٹ مارٹم میں کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں آیا؟ یہاں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اور کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کتنی مماثلت ہے؟ پاکستانی سفارت خانے کے کون کون سے لوگ ارشد بھائی کی کینیا موجودگی سے آگاہ تھے؟ پاکستانی سفارت کو کیسے پتا چلا اور کب پتا چلا، اور ان کا اس سارے معاملے میں کیا کردار رہا؟ ارشد شریف کی کینیا میں موجودگی کے دوران کتنے پاکستانی کینیا گئے اور وہاں سے واپس کسی ملک میں کتنے پاکستانی گئے؟ پاکستان میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور وہاں کی رپورٹ کا تقابلی جائزہ کب ہوگا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اگر آپ یہ سوالات جان جائیں تو یہ بہت آسان ہوگا کہ ہم ارشد بھائی کے قاتلوں تک پہنچ سکیں۔ لیکن اس سب میں جو سب سے اہم ترین 3 چیزیں ہیں، ایک ارشد بھائی کا موبائل فون، ان کا لیپ ٹاپ، اور ایک خرم اور ایک وقار، یہ سب چیزیں ان سے کلیئر ہو سکتی ہیں۔ ہمیں ان کا بتایا جائے کہ یہ کون ہے۔
सवालात का नाज़रीन दूसरा सिलसिला इस कमीशन के ऊपर होगा और इंशाल्लाह इस केस को फॉलो करते रहेंगे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।